हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की शब नहायत गम की शब है और हम अहले लखनऊ के लिए ये गम दोबाला है। बात अगर ये कही जाए कि अहले लखनऊ की नहीं बल्कि पहले अहले हिंद, बल्कि जहाँ जहाँ भी विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मानने वाले हैं, उनके लिए गम दोबाला इसलिए भी हुआ कि एक तो ये गम कि आज हमारा इमाम हमसे जुदा हो रहा है, दूसरा ये गम कि इमाम की शहादत के मौके पर जो हम लोग अज़ा का इनेकाद करते थे, मजालिस के हवाले से, जुलूस के हवाले से, पुरसे के हवाले से, वो इस वबा के वजह से, कोविड-19 की वजह से हम उसको भी अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। तो लिहाजा ग्राफ एजेंसी की टीम ने, अमन की शान लखनऊ और जौनपुर की यूनिट ने, मसीहा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने ये कोशिश की कि कुछ आंसू आपकी आंखों से रवां हो जाएं। इसी सिलसिले में 3 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया गया था। इस सिलसिले की आज तीसरी मजलिस है। इस मजलिस को बरादर मोहतरम जनाब अब्बास इरशाद नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। और एक इत्तला और देना है कि ये मजलिस इस वक्त ग्राफ एजेंसी के अलावा पाकिस्तान सिंध से गुलामान अब्बास पेज पर भी लाइव नशर हो रही है। मैं अपने भाई मशद साहब का और शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनसे अभी मेरी गुफ्तगू हुई, और मैं ममनून हूँ कि उन्होंने भी इस कार्य खैर में हमारे साथ आकर एक कदम आगे बढ़ाया। मैं उनका मुतशक्किर हूँ और अपने छोटे भाई आकिब रज़ा का भी ममनून और मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने इस हवाले से काफ़ी कोशिशें की कि गुलामान अब्बास पर हिंदुस्तान के जो अजीम खुतबा व ज़ाकिरीन व शुरा किराम हैं उनको ले जाकर वहाँ पर उन्होंने ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम कराकर सवाब दायरान हासिल किया। आज की मजलिस तीसरी मजलिस है और इस मजलिस का आगाज़ हज़ब साबिक़ तिलावत कलाम पाक से होगा। तिलावत के फ़राइज़ आली जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब अंजाम देंगे जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं, और गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब आएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का बाकायदा आगाज़ करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلهم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله اليسير إن ذلك على الله اليسير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم صل على محمد وآل محمد जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने सूरह अनकबूत की बेहतरीन तिलावत फरमाई। हज़रत, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मजलिस आज की 3 रोज़ा मजालिस की आखिरी मजलिस है और ये गिराफ एजेंसी के साथ साथ ग़ुलामान अब्बास पर जनाब मशहद साहब की जानिब से सिंध पाकिस्तान से भी लाइव नश्र हो रही है उनके फेसबुक पेज पर। हम जनाब आक़िब रज़ा साहब के और मशहद साहब के ममनून और मुतशक्किर हैं कि उन्होंने अज़ा में एक कदम और आगे बढ़ाया और हम मोमिनीन के जो आज पसपा दिल हैं, दुखे हुए दिल हैं, उसमें किसी न किसी हद तक ये तहनीत का सबब बनेगा कि हम अपने इमाम के हवाले से कम अपने घर में बैठ कर ही 2 आंसू बहा लें। और कुछ ज़रूरी बातें हैं और कुछ ज़रूरी ऐलानात भी हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि आज यानी कि 20 रमज़ान को ही शब में 10:15 पर एक मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत अमीर कायनात मौला अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और बराए साल सवाब सैयद वज़ीर हुसैन साहब इब्न सैयद हैदर हुसैन मरहूम मुनक़िद होगी 10:15 पर। इस मजलिस को फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और ये मजलिस अली क्लासेस के मुंतज़िम जनाब अली भाई जो कि मुंबई में मुक़ीम हाल हैं, उनके वालिद की मजलिस है और 10:15 पर मुनक़िद होगी। कल दिन भर मोमिनीन गाज़ीपुर की जानिब से अज़ा का सिलसिला जारी रहेगा ग्राफ एजेंसी के हवाले से और इन 5 मजालिस का जो एहतमाम किया है वो खानवाद अमीर अली हुसैन साहब मरहूम नखास गाज़ीपुर सिटी की जानिब से कल दिन भर 5 मजालिस का इनेकाद होगा। कल दिन में पहली मजलिस को मुअज़्ज़िन विलायत आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब क़िबला दिन में 11 बजे मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे। फिर दूसरी मजलिस को जो 2 बजे बर्पा होगी उसको अली जनाब मौलाना उरूजुल हसन मीसम साहब ख़िताब फरमाएंगे। तीसरी मजलिस जो कि सपहर 4 बजे मुनक़िद होगी, इस मजलिस को फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और उसके फ़ौरन बाद 5 बजे एक मजलिस यानी चौथी मजलिस मुनक़िद होगी
मोमिन गाजीपुर की जानिब से, जिसको मौलाना तनवीरुल हसन ज़ैनबी साहब इमाम जमा गाजीपुर खिताब फरमाएंगे। और 5वीं मजलिस शब में 6 बजे मुनक्किद होगी, सर शाम मजलिस मुनक्किद होगी यानी रोज़े से पहले, जिसको हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना जाबिर अली कुम्मी साहब क़िबला ज़ंगीपुरी खिताब फरमाएंगे। और ये मजालिस का सिलसिला आज से कल तक जारी रहेगा। और जैसा कि हमने एक आपको वीडियो दिखाया था लखनऊ के हवाले से, लखनऊ का सन्नाटा, 19 रमज़ान और लखनऊ का सन्नाटा, एक हमारी टीम ने पूरी कोशिश की। इसमें जनाब राहुल सिंह चौहान, मेहदी हैदर, यूसुफ रज़ा अली, मेहदी हसन सोनू और अदनान रिजवी, आरिफ रिजवी, इन सब ने बड़ी काविशें और कोशिशें की हैं। और हमारे मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब ने बड़ी इसमें पेश रहकर कोशिश की है कि वो मनाजिर जो 21 रमज़ान की सुबह, नमाज सुबह के बाद शबीह नजफ़ रुस्तम नगर से जो मंज़र होता था, पुरदर्द मंज़र, वो मंज़र जिसे देख कर हर आँख नम हो, हर शख्स वहाँ पर मौजूद अपने सरो सीना पीट कर अपने इमाम को रुखसत करता था। लेकिन हाय बेबसी, हाय बेचैनी कि आज की वो शब है जिसकी सुबह इमाम हमसे जुदा हो जाएंगे और हम उनका गम भी नहीं मना पा रहे हैं। इन्हीं सब मसाइल और मजबूरियों का लिहाज रखते हुए ग्राफ एजेंसी की अदना सी कोशिश रही है कि हम आपको इमाम की शहादत के हवाले से ज़्यादा मजालिस, नौहे मातम, जुलूस ऑनलाइन पेश कर सकें। और किसी हद तक शहजादी ने हमारी इस इबादत को, हमारी टीम की इबादत को कबूल फरमाया। और आपकी मोहब्बतों का असर यह कि मजलिसें बड़ी कामयाब हो रही हैं, लोग घर में बैठ कर ही गिरिया कर रहे हैं। तो चलिए हम मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे कबल पेशखानी के फ़राइज़ के लिए हम ज़हमत सुखन देंगे मोहतरम जनाब मेहदी हैदर साहब को कि आएँ और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में मंजूम नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। ये कलाम 21 रमज़ान की सुबह पढ़ा जाता था जब मौला का ताबूत रुखसत होता था। इसको जनाब ज़ामिन साहब मरहूम खिताब फरमाते थे, जो हम इस टाइम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। क्यों करना हम बुका करें, हैदर हुए शहीद, क्यों करना हम बुका करें, हैदर हुए शहीद। हिलता है अर्श किब्रिया, हैदर हुए शहीद। कैसी थी वो बुझी हुई तलवार ज़हर में, कैसी थी वो बुझी हुई तलवार ज़हर में। सजदा ना दूसरा किया, हैदर हुए शहीद। तलवार फ़ाक्र शाह से जिस वक्त मास हुई, मस्जिद में शोर मच गया, हैदर हुए शहीद। बाबा की जब सुनी खबर, हसनैन रो दिए, मस्जिद में आए बेखता, हैदर हुए शहीद। जिब्रील खाक उड़ाते हैं, हूरे हैं नांगे सर, जन्नत में शोर मच गया, हैदर हुए शहीद। सर पीटो खाक उड़ाओ और कर दो गरे बचा,
آقا تمہارا اٹھ گیا، حیدر ہوئے شہید، دنیا میں زلزلہ ہوا، مسجد لرز گئی، دنیا میں زلزلہ ہوا، مسجد لرز گئی، رضوان نے رو کے جب کہا حیدر ہوئے شہید۔ حیدر ہوئے شہید، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، اللہم لعن قاتلک یا فاطمۃ الزہرا۔ یقیناً گریہ و ماتم کا اپنا اجر ہے، گریہ و ماتم کا اپنا ثواب ہے، لیکن دشمن اہل بیت پر لعنتیں بے شمار ہوں، کیونکہ اس کا اجر عظیم ہے، اور اس ظاہر ہے کہ اس کا اجر صرف معصوم جانے یا خدا جانے۔ تو آئیے، آپ کا مجلس کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ کہ عزا خانہ غلامان عباس خیر پور سندھ سے بھی یہ مجلس لائیو ہو رہی ہے، جناب مشہد زیدی صاحب کے حوالے سے اور عاقب رضا صاحب کے حوالے سے، اور آپ جو ویورز ہمارے ساتھ یوٹیوب پر جڑے ہیں گراف ایجنسی کے حوالے سے، اور عزا خانہ غلامان عباس سندھ پاکستان کے سبھی ویورز کو ابو ذر کنتوری کا سلام، اور بہت شکریہ آپ ویورز کا کہ آپ اس مصروف وقت میں، بہرحال آپ اپنے گھروں میں رہیں، سیف رہیں، کیونکہ جو حالات ہیں جو کورونا کے کووڈ-19 کے، اس لیے جو ہمیں انسٹرکشنز دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں جو دوسروں کے لیے باعث زحمت و باعث مشقت ہو جائیں۔ تو حضرات، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے، اس مجلس کو برادر محترم جناب عباس شاہ نقوی صاحب خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزاداران جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مسلسل 3 روز سے گراف ایجنسی کی جانب سے جو ایک مجلس کا سلسلہ جاری و ساری تھا، آج ایام عزائے جناب امیر المومنین کی مناسبت سے شب شہادت جناب امیر المومنین اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور مسلسل آپ کے سامنے میں عقیدہ و عمل کے عنوان سے 2 روز تک گفتگو کرتا رہا، تقریریں ہوتی رہیں، اور قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم نے اپنے دین کا تعارف فرمایا اور اعلان ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ دین جس کو اللہ نے اسلام کا نام دیا، وہ دین جو ختمی مرتبہ حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں آیا،
اور چہاردہ معصومین کے ذریعے جس کی تبلیغ کی گئی، جس کی ترویج کی گئی، جس کا تحفظ کیا گیا، اس اسلام کی دو بنیادیں ہیں، اس اسلام کے دو ستون ہیں، جس میں ایک بنیاد اسلام کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک بنیاد اسلام کو عمل کہتے ہیں۔ میں روزانہ یہ بات عرض کرتا رہا کہ عقیدہ و عمل انہوں دونوں بنیادوں پر، انہی دونوں ستونوں کے اوپر یہ عمارت اسلام رکی ہوئی ہے۔ اب ہر وہ شخص جو نجات کے لیے، آخرت کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے نجات ملے، جہنم سے چھٹکارا ملے، جنت کی نعمتیں ملیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل میں بھی پابندی کرے اور عقائد میں بھی پختگی اختیار کرے۔ جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے، دیکھیے میں نے 2 دن تک مسلسل یہ عرض کیا کہ عقیدہ عمل کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ عمل کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، مگر عقیدے کے ذریعے عمل قبول ہوتا ہے۔ عقیدے کی عمل سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک عقائد کا معاملہ ہے تو اسلام کسی ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام میں بہت سے عقائد ہیں، اور بہت سے عقائد جب یکجا ہوتے ہیں تو وہ عقائد اسلامی کہلاتے ہیں۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ تو بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نبوت یعنی آخری رسول سرکار ختمی مرتبت خاتم النبیین ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ولایت یعنی مولائے کائنات اللہ کے ولی ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے عقائد ہیں، جن عقائد سے وابستہ ہونا اور جن عقائد کو سینے میں محفوظ رکھنا اور جن عقیدوں کے اوپر یقین رکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پر جنت ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، جہنم ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، کوثر ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، سلسبیل ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، منکر نکیر ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے، مبشر و نذیر ہیں، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ بہت سے عقائد دامن اسلام میں ہیں۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جا کے پوچھئے کہ یہ عقائد یعنی جنت پا عقیدہ اور جہنم پا عقیدہ اور کوثر پا عقیدہ اور سلسبیل پا عقیدہ، ان عقائد کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں کوثر پا عقیدہ نہیں رکھتا، یا میں سلسبیل پر یقین نہیں رکھتا، یا میرا جنت پا عقیدہ نہیں ہے، یا میرا جہنم پا عقیدہ نہیں ہے، یا قبر کے سوال و جواب پا عقیدہ نہیں ہے، یا محشر کے حساب و کتاب پا عقیدہ نہیں ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ تو ہر عالم یہی جواب دے گا کہ اگر کسی کا کوثر پا عقیدہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا سلسبیل پا عقیدہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا قبر کے سوال و جواب پا عقیدہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، کسی کا محشر کے حساب و کتاب پا عقیدہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر کسی کا جنت پا عقیدہ نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر جہنم پا عقیدہ نہ ہو تب بھی انسان جہنم چلا جائے گا۔ یعنی ان عقائد کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت پر بھی عقیدہ رکھیں اور جہنم پر بھی عقیدہ رکھیں، کوثر پر بھی عقیدہ رکھیں اور فرشتوں پر بھی عقیدہ رکھیں، سلسبیل پر بھی عقیدہ رکھیں، قبر کے سوال و جواب پہ بھی عقیدہ رکھیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ عقائد جن کا میں نے ابھی بیان کیا، یعنی جنت پہ عقیدہ اور جہنم پہ عقیدہ اور کوثر پہ عقیدہ اور سلسبیل پہ عقیدہ، یہ عقیدے ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ تو یہ سارے عقائد ہمیں پیغمبر اسلام سے ملے۔ بھائی پیغمبر اسلام نے بتایا کہ جنت ہے، عقیدہ رکھو، پیغمبر نے بتایا جہنم ہے، عقیدہ رکھو، پیغمبر نے بتایا کہ کوثر ہے، عقیدہ رکھو، پیغمبر نے بتایا کہ سلسبیل ہے، عقیدہ رکھو۔ یہ سارے عقیدے ہم کو پیغمبر اسلام سے ملے ہیں۔ اب میرا چیلنج ہے کہ مجلس سننے والوں کی خدمت میں گزارش بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہو تو خدا کے لیے مجھ کو بھی پڑھائیے گا، اور کوئی روایت دیکھی ہو تو مجھ کو بھی دکھائیے گا، یا کوئی حدیث سنی ہو تو مجھ کو بھی سنائیے گا کہ جب پیغمبر اسلام نے ان عقائد کی تبلیغ کی، ان عقائد کی تعلیم دی، یعنی پیغمبر نے بتایا کہ جنت ہے، عقیدہ رکھو، جہنم ہے، عقیدہ رکھو، تو کیا کسی کتاب میں کوئی ایسی روایت ملتی ہے کہ پیغمبر نے جنت پر عقیدہ رکھوانے سے پہلے کسی کو جنت کا مشاہدہ کرایا ہو؟ فرشتوں پر عقیدہ رکھوانے سے پہلے
کسی کو فرشتوں سے مصافحہ کروایا ہو، جنت پہ عقیدہ رکھوانے سے پہلے کسی کو جنت کے باغوں کا دیدار کرایا ہو، جہنم کا منظر دکھایا ہو، کوثر کا پانی پلایا ہو، کیا کوئی روایت، کوئی کتاب، کوئی رسالہ، کوئی حوالہ، کوئی مصنف، کوئی مورخ یہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کو جنت دکھائی ہو یا جہنم، کوثر دکھایا ہو یا سلسبیل، حوروں کا دیدار کرایا ہو یا فرشتوں کی زیارت؟ تو کوئی کتاب نہیں لکھتی۔ یعنی یہ جتنے عقیدے ہیں پیغمبر نے بغیر دکھائے ہم کو تعلیم کیے۔ جنت نہیں دکھائی، عقیدہ رکھوایا، جہنم نہیں دکھایا، عقیدہ رکھوایا، یعنی یہ سارے عقیدے ہم کو بغیر دکھائے عطا کیے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی نے جو نہ دکھایا ہو، جب اس پر عقیدہ اتنا ضروری ہے تو جسے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا ہو، اس پر عقیدہ کتنا ضروری ہوگا۔ یعنی غدیر پا عقیدہ، غدیر پا عقیدے کا مطلب ہے عقیدہ ولایت۔ ہاں، شب شہادت جناب امیر المومنین ہے، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ عقیدہ ولایت یعنی مولا علی کی ولایت، کہ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ ولایت۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ وحدت۔ نبی برحق ہیں، یہ کہلاتا ہے عقیدہ نبوت۔ قیامت آنا ہے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ قیامت۔ اہل بیت روز محشر اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے، یہ کہلاتا ہے عقیدہ شفاعت۔ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائیں گے اور دنیا سے جانے والوں کو واپس پلٹائیں گے تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ رجعت۔ اور مولا علی اللہ کے ولی مطلق ہیں، یہ کہلاتا ہے عقیدہ ولایت۔ اس عقیدہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے علماء کی کتابیں ان حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ عقیدہ ولایت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں جناب آدم سے لے کے جناب شیش تک، اور جناب شیش سے انوش تک، اور انوش سے قینان تک، اور قینان سے مہلائل تک، اور مہلائل سے یارد تک، اور یارد سے لمک تک، لمک سے جناب نوح تک، جناب نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسحاق تک، اسحاق سے جناب موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے عیسیٰ تک۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت تک کسی کو نبی ہی نہیں بنایا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ اللہ اکبر، عقیدہ ولایت کی اہمیت سمجھیے۔ فرمایا اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس سے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ پوری توجہ سنیے گا، یعنی اللہ نے نبیوں کو بھی عہدہ نبوت بعد میں دیا ہے، ان سے اقرار ولایت پہلے لیا ہے، انہیں نبی بعد میں بنایا ہے، ان سے اشہد ان علی ولی اللہ پہلے کہلوایا ہے۔ یعنی عقیدہ ولایت وہ ہے کہ نبی فرمانے اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرا لیا۔ یہ حدیثیں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوں گی، لیکن آج میں اس کا ریزن اور اس کا سبب اور اس کی وجہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بنایا گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیں، سبب یہ ہے کہ نبی ہے عربی زبان کا لفظ، اور عربی زبان میں نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، عربی زبان میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، یہ نبا سے نبی بنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور نبا پہنچانے والے کو یعنی خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا، اور نبا پہنچانے والے کو، خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی، تو یہ نبا سے نبی بنائے۔ اب کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اور یہ ماہ رمضان میں جو تلاوت قرآن ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، جو والناس پر تمام ہوتا ہے، اس قرآن میں نبا ہی نبا ملیں گی، اس قرآن میں آپ کو خبریں ہی خبریں ملیں گی، اول تاخر اس قرآن میں آپ کو خبریں ہی خبریں ہیں۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر
قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، جناب نوح کے سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، ان کے بیٹے کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے، زوجہ نوح کے جہنمی ہونے کی خبر قرآن میں ہے، ابراہیم کے آگ میں جانے کی خبر قرآن میں ہے، اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے، آسمان سے دمبا اتر آنے کی خبر قرآن میں ہے، جناب موسیٰ کے دریا پر راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، عصا کے اژدہا ہو جانے کی خبر قرآن میں ہے، یونس کے بطن ماہی میں جانے کی خبر قرآن میں ہے، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی یوسف کے کرتے کی وجہ سے واپس آنے کی خبر قرآن میں ہے، جناب موسیٰ کے مردے زندہ کرنے، جناب عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے کی خبر قرآن میں ہے، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے یہ خبر بھی قرآن میں ہے۔ تو قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ تو اگر آپ اس نظر سے دیکھیے تو قرآن نہیں ہے، قرآن اخبار آسمانی کا نام ہے۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ بھئی عربی زبان میں خبر کو نبی کہا جاتا ہے، بہت توجہ سنیے گا۔ تو قرآن میں آپ کو خبریں ہی خبریں ملیں گی، مگر قرآن کا نام قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھا ہوا، قرآن کا نام توجہ رکھیے گا قرآن ہے۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھا ہوا۔ قرآن کو کتاب کہتے ہیں، کتاب کہتے ہیں لکھا ہوا، جس کاغذ پر لکھا جائے اسے کتاب کہتے ہیں، جو پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، پوری توجہ سنیے گا۔ لیکن قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام کتاب ہے، قرآن کا نام فرقان ہے، مگر قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ قرآن کو خبروں کی کتاب نہیں کہتے ہیں، قرآن کو اخبار آسمانی نہیں کہتے ہیں۔ ہاں قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ بھائی ماہ رمضان میں سورہ نبا کی تلاوت سبھی کرتے ہوں گے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، پوری توجہ سنیے گا۔ سورہ نبا کا مطلب ہے خبر والا سورہ، جیسے سورہ الحمد کا مطلب حمد والا سورہ، سورہ بقرہ کا مطلب گائے والا سورہ، سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ، ویسے ہی سورہ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر والا سورہ۔ ایک ہی سورہ ہے 114 سوروں میں جو خبر والا سورہ کہلاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نبی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، اور نبا کہتے ہیں عربی زبان میں خبر کو، اور قرآن میں سورہ نبا موجود ہے۔ اب سورہ نبا کی میں ابتدائی آیتیں پڑھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ سورہ نبأ العظیم کی پہلی اور دوسری آیت ہے، سورہ نبا کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کس سلسلے میں؟ سورہ نبا کہہ رہا ہے نبأ العظیم کے سلسلے میں۔ نبأ العظیم کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی خبر۔ اب دیکھیں خبر والا سورہ بتا رہا ہے، خبر والا سورہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سب سے بڑی خبر کا انکار کرتے ہیں، جو سب سے بڑی خبر کے لیے بحث کرتے ہیں، جو سب سے بڑی خبر کے لیے حجت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر قرآن نے کیا کہا؟ نبأ العظیم۔ نبأ العظیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی خبر۔ اب یہ ہے سورہ نبا جس میں نبأ العظیم کا ذکر ہے، سب سے بڑی خبر کا ذکر ہے۔ اب یہ ہے سورہ نبا، پوری توجہ سنیے گا۔ اب میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں جنگ صفین کا ایک منظر دکھاتا ہوں کہ جنگ صفین میں میرے مولا سے مقابلے کے لیے، میرے مولا سے لڑنے کے لیے ایک قاری قرآن لشکر معاویہ سے نکلا اور قرآن پڑھتا ہوا نکلا۔ یہ بھی مولا علی کی عداوت کا عذاب ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے لڑنے کے لیے نکلا۔ اللہ اکبر! حافظ قرآن قرآن سے لڑنے کے لیے نکلا، قرآن صامت پڑھتا ہوا قرآن ناطق سے لڑنے کے لیے نکلا، اور خیر قرآن پڑھتا ہوا وہ مولا علی کے سامنے آیا۔ مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ اس قاری قرآن نے کہا یا علی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی پھر مسکرائے، کہا تو قرآن میں کون سا ذکر پڑھ رہا ہے، کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں۔ کہا سورہ نبا میں کیا ذکر پڑھ رہا ہے؟ کہا سورہ نبا میں نبأ العظیم کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا مسکرائے، فرمائے نبأ العظیم کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا علی نبأ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر۔ میرے مولا کے ہونٹوں کے ممبر پر تبسم کا خطیب آ گیا۔ اللہ اکبر! میرا مولا مسکرایا کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ نبأ العظیم کا ذکر پڑھ رہا ہوں۔ نبأ العظیم
کا مطلب سب سے بڑی خبر۔ میرے مولا مسکرائے گا تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تجھے خود بھی معلوم ہے کہ نباء العظیم کسے کہتے ہیں؟ کہ یا علی یہ تو نہیں معلوم۔ میرے مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا واللہ انا النباء العظیم، خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں، نباء العظیم میں ہوں۔ دیکھیے زیارت جناب امیر المومنین بھی آج آپ نے پڑھی ہوگی، یا جناب امیر المومنین کی زیارت بھی آپ پڑھیں گے۔ جب آپ زیارت پڑھیں گے تو اس میں فقرہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النباء العظیم، سلام ہو آپ کے اوپر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا کائنات کی زیارت میں فقرہ آتا ہے کہ اے علی آپ نباء العظیم ہیں، آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کوئی نبی ان کے بغیر نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ ارے نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، وہ علی کہتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی خبر کو، علی کہتے ہیں نباء العظیم کو۔ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، جب زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں بنتا، تو نباء العظیم کے بغیر کوئی نبی کہاں سے بن جاتا؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، مولا علی ہیں نباء العظیم، مولا علی ہیں سب سے بڑی خبر۔ اب آخری نبی کون سے ہیں؟ توجہ سنیے گا، ابھی بات تمام نہیں ہوئی، بات کو ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ آخری نبی ہیں اللہ کے سب سے بڑے نبی، یعنی سب سے بڑے خبر پہنچانے والے۔ اور مولا علی کون ہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی خبر۔ اللہ کی سب سے بڑی خبر کا نام علی ہے، اور سب سے بڑے خبر پہنچانے والے کا نام محمد ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں ان کو کیوں خبردار کیا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ مطلب یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی خبریں پہنچا چکے، اب علی کو ہاتھوں پر اٹھاؤ، نباء العظیم پہنچاؤ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اذان گرامی، یہ نباء العظیم ہیں، یہ سب سے بڑی خبر ہیں زیارتوں میں، اور خاص کر کے آج شب شہادت جناب امیر ہے۔ آپ اس فقرے کو غور سے پڑھیے گا تو اور معرفت میں اضافہ ہوگا کہ السلام علیکہ ایھا النباء العظیم، اے وہ کہ جو اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں۔ ابھی سنیے گا، بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو مولا علی اللہ کی سب سے بڑی خبر ہیں، سب سے بڑی خبر ہیں، نباء العظیم ہیں۔ ہر نبی کو زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ خبریں پہنچانے کے لیے، نبا پہنچانے کے لیے۔ اب جو سب سے بڑے خبر دینے والے تھے، یعنی سب سے بڑے نبی تھے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو صرف زمین پر نہیں بھیجا گیا، ایک دن بعنوان معراج آسمانوں پہ ہی بلایا گیا۔ ہم نے پوچھا پالنے والے، نبی کو زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے، یہ آسمان پر کیوں بلایا؟ بھائی زمین پر نبی کو بھیجا تھا، پوری توجہ فرمائیے گا، کاہے کے لیے؟ خبریں پہنچانے کے لیے۔ یہ آسمان پر نبی کو کیوں بلایا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ قرآن نے بتایا کہ نبی کو معراج پر اللہ نے اپنی سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے بلایا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو نبی کو معراج پر بلایا تو سب سے بڑی آیت دکھانے کے لیے بلایا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آیت کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا۔ آیت عربی میں جس کو آیت کہتے ہیں اسی کو اردو میں نشانی کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو معراج پر بلایا گیا تو اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، آیت کبریٰ دکھانے کے لیے بلایا۔ بھائی زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے کے لیے، اور آسمان پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کے لیے بلایا۔ اب جس میرے مولا نے فرمایا کہ واللہ انا النباء العظیم، اسی علی نے فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ۔ خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں۔ بس نتیجے کے اوپر گفتگو پہنچ گئی۔ نباء العظیم بھی علی ہیں، آیت اللہ الکبریٰ بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، آج کی مجلس کا یہ تحفہ پیش کرنا ہے۔ سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی نشانی بھی علی، نباء العظیم سب سے بڑی خبر بھی علی، آیت اللہ الکبریٰ سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ مولا علی نے فرمایا میں ہی نباء العظیم ہوں،
میں ہی آیت اللہ الکبریٰ ہوں، مولا علی اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی ہیں، توجہ سنیے گا، وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی ہیں۔ بھئی آپ اپنے گھروں میں صحیح، مگر میرے ساتھ بآواز بلند اپنے گھروں سے یہ ضرور کہیے گا، میرے ساتھ ان جملوں کو ضرور دہرائیے گا، اللہ آپ کو اجر عظیم دے۔ گراف ایجنسی کے جناب ابو ذر صاحب، ان کی پوری ٹیم کو جناب سیدہ کے صدقے میں اور ترقی ملے، یہ بہت بڑی خدمت ہے جو کی جا رہی ہے، مگر اس جملے کو میرے ساتھ اپنے گھروں میں دہرائیے گا کہ نباء العظیم بھی علی ہیں، نباء العظیم بھی علی ہیں، آیت اللہ الکبریٰ بھی علی ہیں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ پھر سے کہیے گا اپنے گھروں میں بآواز بلند کہ اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی علی۔ بھائی سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں اور سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں۔ قانون یہ ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے، اللہ اکبر، نتیجے کے اوپر لے آیا، خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ غدیر میں نبی نے زبان سے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کیوں کہا، وہ علی کو اپنے ہاتھوں کے اوپر کیوں بلند کیا؟ ارے من کنتو مولا کہہ کے نباء العظیم سنائی ہے، وہ ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاتھوں پر بلند کر کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے آپ نے سب سے بڑی خبر سنائی۔ غدیر میں کیا ہوا مسلمان آج تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے غدیر کا واقعہ سے مولا علی سے تعلق رکھتا ہے، اجی نہیں، آپ نبی کو چاہتے ہیں تو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، نبی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ غدیر میں صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بھائی نبی کو زمین پر بھیجا گیا تھا خبریں پہنچانے، آسمان پر بلایا گیا تھا آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرانے، تو نبی نے جو غدیر میں کیا تو علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ کی زیارت کرائی اور نباء العظیم کہہ کے سب سے بڑی خبر پہنچائی۔ اس کا مطلب غدیر میں نبی کا معراج پر جانے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا اور زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا۔ تو جب نبی کے سارے مقاصد مکمل ہو گئے تبھی تو آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو کامل کیا بذریعہ ولایت جناب امیر المومنین۔ عزیزوں سب سے بڑی نشانی بھی علی ہیں اور سب سے بڑی خبر بھی مولا علی ہیں۔ مولا علی نباء العظیم ہیں۔ میں بار بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں مومنین کی خدمت میں کہ آپ زیارت کو غور سے پڑھیے گا، اور وہ ایک دعا جو حضرت حجت علیہ السلام نے ماہ رمضان میں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا، اس میں جب مولا علی، اس میں ہر امام پر نبی کے اوپر الگ الگ صلوات ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام پہ بھی صلوات ہے، اس میں جب آپ پڑھیے گا تو اس میں بھی یہ دونوں فقرے آپ کو ملیں گے جو میں نے کہا ہے کہ آیت اللہ الکبریٰ بھی مولا علی ہیں اور نباء العظیم بھی مولا علی ہیں، تو اس دعا میں بھی آپ کو یہ دونوں جملے ملیں گے، مولا علی سب سے بڑی خبر بھی ہیں اور مولا علی اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی ہیں۔ سب سے بڑی خبر مولا علی ہیں، لیکن اب حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے۔ بھائی چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے۔ میں غلط کہہ گیا، ارے جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے۔ یہ غریب بات، یعنی جھوٹی خبریں یاد ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی جھوٹی خبر یاد ہے، تو مسلمانوں کو سب سے جھوٹی خبر یہ یاد ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام اپنے چچا جناب ابو طالب سے کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور معاذ اللہ خاکم بدہن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے روایت ہے یا لطیفہ، کلمے سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر، جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں اس سے نبی کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے۔ اور یہ جھوٹی خبر اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں ہر فرقے کے محلے میں پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ نبی کہتے رہے جناب ابو طالب سے کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا یہ کب کی بات ہے؟ تو کہا جس وقت جناب ابو طالب کا وقت آخر تھا اور وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ان کے چچا کہتے کلمہ پڑھ لیے۔ ہم نے کہا جناب ابو طالب کہاں تھے؟ کہ بستر پر۔ ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں۔ ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں۔ ہم نے کہا لعنت تمہارے دماغ پر، ارے بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے، کھلے میدان کی سچی خبر یاد نہیں ہے۔ حافظوں کا حافظہ دیکھیے کہ جو بند مکان میں نہیں ہوا وہ یاد ہے،
وہ جو کھلے میدان میں ہوا تھا وہ نہیں یاد ہے بھئی. آج کل موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک کا زمانہ ہے. ہم نے تو دیکھا ہے کہ موبائل کا قانون و قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل کھلے ہوئے میدان میں نیٹ ورک زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے اور کمروں میں نیٹ ورک کمزور ہو جاتے ہیں. یہ قاعدہ ہے موبائل کا کہ صاحب کمرے کے اندر ہلو ہلو کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، ادھر کھلے میدان میں پہنچے وہاں آواز صاف آنے لگی. تو نیٹ ورک کا قاعدہ یہ ہے کہ کمرے سے زیادہ میدان میں کام کرتا ہے. مگر یہ ثقیفہ کا نیٹ ورک نہ جانے کون سا ہے کہ مکان میں آن ہو جاتا ہے اور میدان میں سوئچ آف ہو جاتا ہے. ہم نے پوچھا یہ کون سا نیٹ ورک ہے تو کسی نے کان میں کہا 3G ہوگا. بس گرامی جی کیا کہنا، ماشاء اللہ. جناب امیر المومنین کی ولایت سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر یہ ولایت جناب امیر المومنین علیہ السلام ہے. بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی ہے. آج شب جناب امیر کی شہادت کی شب تھی. دیکھیے سب سے اہم مسئلہ بھی ولایت کا ہے. یہ جو مولا علی علیہ السلام سے اختلاف اور مولا علی کے چاہنے والوں سے اختلاف ہے، اس کا کیا سبب ہے بھئی؟ سبب کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ مولا علی سے اختلاف کا کیا سبب ہے؟ بھوکوں کے منہ میں نوالے رکھنے والے، اپنے دشمن تک کو پانی پلانے والے، کیا جھگڑا تھا؟ کاہے کا جھگڑا تھا؟ یہ جو اہل بیت اطہار سے عداوت تھی، یہ جو ایک گھر جلا دیا گیا، یہ جو ایک پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، جس کا نام نبی رکھ کے گئے تھے جناب محسن، اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا. مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مولا حسین کو 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں رلا رلا کے مار ڈالا گیا. کیا سبب تھا؟ کیا بگاڑا تھا؟ یہ جو اہل بیت اطہار کے اوپر مظالم ہیں، اور خاص کر کے جو میدان کربلا میں 2 کٹے ہوئے بازو نظر آ رہے ہیں، ایک 13 برس کا پامال لاشا نظر آ رہا ہے، 18 برس کے سینے میں نیزہ نظر آ رہا ہے، علی اصغر کے گلے میں تیر نظر آ رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ بات کربلا میں معلوم ہوئی کہ جو مولا علی سے عداوت اور مولا علی سے بغض تھا یہ کہاں تک پہنچا. یہ بات کربلا میں سمجھ میں آئی کہ امام حسین نے پوچھا تھا کیا معاذ اللہ میں نے حرام کو حلال کیا یا میں نے حلال کو حرام کیا؟ آخر میرا جرم کیا ہے؟ معاذ اللہ میری خطا کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا تھا بغضاً لابیک، کہ ہم آپ کو آپ کے باپ کی عداوت میں قتل کر رہے ہیں. یعنی یہ جو کربلا میں مظالم ہوئے اس سب کا سبب مولا علی کی دشمنی تھی. اب مولا علی سے کاہے کی دشمنی تھی؟ کہ مولا علی سے کاہے کو عداوت تھی؟ یہ جو بھرا ہوا گھر جلا دیا گیا، یہ جو ایک بی بی کی پسلیاں توڑ ڈالی گئیں، یہ جو مولا علی کے سر پر زہر آلود تلوار ماری گئی، یہ جو امام حسن کو زہر دیا گیا، کربلا میں سیدہ کا گھر لوٹ لیا گیا، آخر مولا علی سے کیا عداوت تھی؟ کاہے کی عداوت تھی؟ تو عزیزان گرامی یہ ولایت کی عداوت تھی، یہ اعلان غدیر کی عداوت تھی. یہ سارا جھگڑا اعلان ولایت کی وجہ سے تھا. چونکہ نبی نے میدان غدیر میں اعلان ولایت کیا تھا تو یہ ساری دشمنی مولا علی کی ولایت کی دشمنی تھی. یہ جو ایک چلتا ہوا دروازہ گرا یہ ولایت کی عداوت میں، یہ جو جناب سیدہ کی پسلیاں توڑی گئیں یہ ولایت کی عداوت میں، یہ جو کربلا میں عباس کے بازو کاٹے گئے یہ ولایت کی عداوت میں. اللہ اکبر. ولایت علی کی دشمنی اور عداوت اپنے بام عروج پر تھی، مگر سلام محافظین ولایت کے اوپر. اگر ایک طرف عداوت اپنے بام عروج پر تھی تو ایک طرف ولایت کی محبت اپنے بام عروج پر تھی. ایک طرف عداوت چلی لشکر لے کے، ایک طرف محبت چلی 72 کو لے کے. ایک طرف سے ولایت کی عداوت بڑھی نیزے کو لے کے، ادھر سے ولایت کی محبت بڑھی علی اکبر کے سینے کو لے کے. ادھر سے تلوار بڑھی، ادھر سے عباس کے بازو بڑھے. ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپیں بڑھیں، ادھر سے قاسم کا لاشا بڑھا. ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا، ادھر سے علی اصغر کا گلا بڑھا. ادھر سے کند خنجر آگے بڑھا، ادھر سے مولا حسین کا سوکھا گلا بڑھا. ادھر سے نیزے کی انیاں بڑھی، ادھر سے زینب کے سر کی چادر بڑھی. ادھر سے شمر کا تماچا بڑھا، ادھر سکینہ کا رخسارہ آگے بڑھا. اللہ اکبر. بس عزیزو یہ ساری عداوت مولا علی کی ولایت کی عداوت تھی. آج جو ہم یہ 21 کی شب اپنے مولا کا ماتم کر رہے ہیں کہ آج دنیا سے یتیموں کا نگہباں اٹھ گیا ہے مومنوں، شیعوں کا مہماں اٹھ گیا.
بھائی کاہے کی عداوت تھی جو مولا علی کو مار ڈالا؟ خود مولا علی نے پوچھا تھا کہ میں تیرا برا امام ہوں؟ جب ابن ملجم مرادی نے 19 رمضان کی صبح مولا علی کے سر پر ضربت ماری تھی تو پوچھا تھا کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ تو اس ملعون تک نے جواب دیا کہ آپ سے بہتر آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، وہ آپ سے بہتر زمین کے سینے پر نہیں آیا۔ فرمایا پھر میرے سر پر ضربت کیوں ماری؟ کا یا علی جیسے جہنم کھینچ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف مولا علی کی ولایت کی عداوت تھی۔ ہاں عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور اس سال تو رونے کے لیے اس سال کا ماحول ہی بہت ہے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمارے کاندھوں کو تابوت اٹھانے کا شرف نہ مل پایا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم تابوت کو کاندھا دینے سے محروم ہو گئے، لیکن کم سے کم اپنے گھروں کے اندر رو رہے ہیں، اور آج تو اور رونا چاہیے، اس لیے کہ آج شب شہادت ہے، اور صرف شب شہادت نہیں ہے، آج شب وصیت بھی ہے کہ مولا کائنات نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ ایک تاریخی وصیت امام حسن مجتبیٰ کے نام کی، جس میں بیواؤں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، جس میں یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا، جس میں غریبوں، مساکینوں، فقراء کے سلسلے میں مولا کائنات نے ہدایات دی ہیں۔ بڑی تاریخی وصیت ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ذریعے امت تک پہنچائی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے گھر والوں کے لیے وصیتیں کرنا شروع کی۔ جب عام وصیتیں کر چکے تو پھر کچھ خاص وصیتوں کی منزل آئی۔ اپنے بچوں کو اپنے قریب بلایا، آواز دی آؤ حسن میرے قریب آؤ، آؤ حسین میرے قریب آؤ، آؤ عباس میرے قریب آؤ۔ امام حسن کے ہاتھ میں سارے بچوں کے ہاتھ دیے کہ کونے میں جناب عباس کے گریے کی آواز بلند ہو گئی، جناب ام المنین کے رونے کی صدا آنے لگی۔ پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی آپ کی کنیز ام المنین رو رہی ہے۔ کہ ام المنین کیوں رو رہی ہیں؟ کہ اس لیے رو رہی ہیں کہ سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھوں میں دیے گئے، مگر میرا عباس کہہ رہا میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا گیا۔ کہ عباس سے کہو ابھی ٹھہرو۔ پھر امام حسین کے ہاتھوں میں جناب عباس کے ہاتھ دیے گئے۔ یہ بات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آپ رو چکے ہیں کہ جناب عباس کے ہاتھوں کو مولا حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ میں کہوں گا یا علی، شب شہادت آپ نے جو ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دیے تھے، کربلا میں آ کے دیکھیے وہ ہاتھ عباس کے شانوں پر نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں۔ شاید نجف کا رخ کر کے کہو کہ بابا ارے شب شہادت یہ ہاتھ آپ نے میرے ہاتھوں میں دیے تھے، ارے اب ان ہاتھوں کی حالم دیکھیے، ان ہاتھوں کی حالت دیکھیے۔ ہاں عزیزوں، اس کے بعد وصیتیں کرتے کرتے آپ نے فرمایا کہ ذرا زینب کو ہمارے قریب بھیج دیا جائے۔ جناب زینب آئیں، آپ نے بی بی زینب کے بازوؤں کو چوما۔ کہا بابا یہ کیا کیا؟ کہ میرے حسین کی شہادت کے بعد تمہارے بازوؤں پر رسی باندھی جائے گی۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ مجھے بابا کی بات پر یقین تھا، مگر میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں رسی کون باندھے گا؟ لیکن جب کربلا میں عباس پانی لینے کے لیے چلے تب میری سمجھ میں آیا کہ میرے بابا نے کس موقع کے لیے وصیت کی تھی۔ اس کے بعد مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو قریب بلایا، کہا آؤ میرے لال حسن آؤ، دیکھو میں تم کو وہ واقعہ اور وہ وقت یاد دلاتا ہوں کہ تم بھی حجرے میں موجود تھے جب ہمارے بھائی اور اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے والے تھے۔ تو رسول خدا نے وصیت کی تھی، نبی نے مولا علی کو قریب بلایا تھا، وہ آواز دی تھی کہ یا علی دیکھو تم ہی مجھے کفن پہنانا اور تم ہی مجھے غسل دینا۔ بیٹا حسن تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا، بیٹا حسین تمہیں بھی اچھی طرح یاد ہوگا کہ میرے بھائی اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی تم ہی مجھے غسل دینا اور تم مجھے کفن پہنانا۔ اور یہ کہنے کے بعد نبی نے ایک صندوق کو کھولا تھا جس میں سے کفن نکالے تھے، وہ ایک کفن نکال کے اپنے سینے پر رکھا تھا، آواز دی تھی کہ یا علی یہ میرا کفن ہے۔ ایک اور کفن نکالا تھا، اپنی روتی ہوئی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، فرمایا تھا سیدہ سب سے پہلے تم ہمارے پاس آؤ گی، یہ تمہارا کفن ہے۔ اور ایک کفن مولا علی نے فرمایا میرے لیے نکالا تھا کہ یا علی اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیے گا، یہ آپ کا کفن ہے، بیٹا حسن یہ کفن مجھے پہنانا۔ اور حسن تمہیں یاد ہوگا کہ آخری کفن تمہارے لیے دیا گیا تھا کہ یہ حسن کا کفن ہوگا۔ تو بیٹا حسین تم کونے سے روتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور تم نے کہا تھا اے نانا سب کو کفن دیا گیا، میرا کفن کہاں ہے؟ تو آواز دی تھی ارے میں تجھے کفن دے کے کیا کروں کہ کربلا میں تیری شہادت کے بعد کوئی امامہ لے جائے گا، کوئی کرتا اتار لے گا، کوئی کمر کا پٹکا کھول لے
ملے گا. بس عزیزان گرامی یہ ساری وصیتیں ہوتی رہی. کفن امام حسن کے حوالے کیا. رات گزرتی جا رہی ہے. مولا کائنات کی آواز آہستہ ہوتی جا رہی ہے. اتنے میں مؤذن نے مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تھی کہ خانہ علی سے آواز آئی الا قتل الامیر المومنین. ارے امیر المومنین قتل کر دیے گئے. کوفے کی گلیوں میں کوہرام برپا ہو گیا. مولا کائنات ارے شہنشاہ کائنات تھے نا, بڑی شان سے جنازہ نکلا. بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے. آگے آگے جبرائیل و میکائیل کاندھا دیے ہوئے تھے. اس کے پیچھے مولا حسن و مولا حسین اپنے بابا کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے. آپ ذرا غور سے دیکھیے, جبریل و میکائیل تو نظر نہیں آئے, لیکن پیچھے پیچھے مولا حسن کو بھی سب نے دیکھا اور مولا حسین کو بھی سب نے دیکھا. آگے سے جنازہ بلند تھا. جبریل و میکائیل آگے سے جنازہ اٹھائے ہوئے تھے. ایک طرف امام حسن باپ کے جنازے کو کاندھا دیے, ایک طرف مولا حسین باپ کے جنازے کو کاندھا دیے ہوئے تھے. ہائے میرا حسین مظلوم, یا حسین یہ تعزیت کا موقع ہے, یا حسین یہ آپ کی خدمت میں باپ کا پرسہ دینے کا موقع ہے. لیکن دل بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے نانا کا جنازہ اٹھایا. 28 صفر کو آپ نے اپنے نانا کا جنازہ اٹھایا. 3 جمادی الثانی کو اپنی اس اماں کا جنازہ اٹھایا جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی. ارے 21 رمضان کو بابا کا جنازہ اٹھایا. پھر 28 صفر کو آپ نے اپنے بھیا حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھایا. مگر افسوس سب کا جنازہ اٹھانے والے کا جنازہ نہ اٹھایا گیا. ارے جس نے سب کے جنازے اٹھائے, کربلا میں اسے گھوڑے سے زمین پر گرایا گیا. کسی نے تیر مارے, کسی نے نیزے مارے, کسی نے خنجر مارے. لکھا ہے جن کے پاس پتھر تھے وہ پتھر نکال نکال کے مار رہے تھے. اور جب جھولیوں کے پتھر ختم ہو گئے تو جلتی ہوئی ریت حسین کے زخموں کے اوپر چھڑکی جا رہی تھی. ایک بہن در خیمہ پر چیخ رہی تھی, او پسرے ساتھ میرا مالا یاد آ گیا. یا علی فریاد, یا علی فریاد. یا علی مولا حیدر مولا, یا علی مولا حیدر مولا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین ظلموا الذین من قلبی ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً یہ بہت عظیم غم ہے, لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے امام کا غم بھی نہیں بنا سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجلس ختم ہو گئی ہے اور آپ کی خدمت میں چند اشعار نوحے بھی پیش کر دیے جائیں. ہم گزارش کرتے ہیں جناب قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحے کے چند اشعار مومنین کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. اور انشاءاللہ اگلی مجلس کا آغاز 10:15 پر ہوگا. اور گزارش کی جاتی ہے محترم جناب قائم مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں نوحہ پیش فرمائیں. حضرات, ہم جو ویورز اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر ایم ایچ رضوی سامعین صاحب کی جانب سے, امن کی شان نیوز کی جانب سے, جناب اصغر کنتوری صاحب کی جانب سے, اور برادر عزیز جناب عباس ارشاد نقوی صاحب کی جانب سے, اور پوری ٹیم گراف ایجنسی آپ سبھی ویورز کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہماری ادنا سی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو اس حوالے سے مجالس محافل آپ تک پہنچا سکیں. بہرحال یہ جو حالات اس وقت لاک ڈاؤن کے ہیں, اس میں ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہم اپنی ازاداری کو بھی کھل کر نہیں کر پا رہے. ایک ذریعہ بنایا ہم نے کہ اس گراف ایجنسی کے بینر کے ذریعے ہم آپ تک عزاداری پیش فرمائے. اور گزارش کی جاتی ہے آپ کے سامنے محترم جناب قائم مہندی صاحب تشریف لائیے. اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. قیامت گزر گئی بھیا,
ایک قیامت گزر گئی بھیا، سر سے چادر اتر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، سونے والی تمہارے سینے پر، سونے والی تمہارے سینے پر، قید خانے میں مر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، سر کھلے میں جدھر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا، اس سے پہلے کہ تیرا سر کٹتا، اس سے پہلے کہ تیرا سر کٹتا، یہ بہن کیوں نہ مر گئی بھیا، ایک قیامت گزر گئی بھیا۔ بہت شکریہ جناب محترم قائم مہندی صاحب۔ شکیل اعظمی صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ، اور تمام اہل ممبئی کا جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہے ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ شکیل بھائی، آپ کے یہ کمنٹس یقیناً ہم سب کی عبادت میں اور مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو بھی مومنین ہیں اس وقت جنہوں نے کمنٹس کیے، جنہوں نے دعائیں دی، ان سب کے لیے پروردگار آپ سب کو بتصدق چہردہ معصومین سلامت رکھے۔ اور اس وقت کی یہ آخری مجلس تھی جو قبلہ محترم عباس ارشاد نقوی صاحب نے آپ کو خطاب فرمائی، اور ہم امن کی شان اکس نیوز کے ڈائریکٹر اور ایڈیٹر جناب مہدی حسین سامعین صاحب کی طرف سے آپ کے مشکور ہیں، مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پوری ٹیم گراف ایجنسی آپ کی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنا ٹائم دیا اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے ساتھ جو مجالس اور محافل اور نوخانی ہوگی اس میں بھی آپ جڑے رہیں گے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی شب میں 10:15 پر ایک مجلس اعضا بسلسلہ شہادت مولا مفتخیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام برپا ہوگی، اور اس مجلس کو فخر ملت جناب مولانا
مرزا यासूब अब्बास साहब खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस अली क्लासेस की जानिब से मुनक़िद की जा रही है जो कि मुंबई में है, और मुंबई की जानिब से यानी अली क्लासेस मुंबई की जानिब से मुनक़िद होगी। उसमें भी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप ऑनलाइन आएँ। आपका एक बार फिर हम अपनी पूरी टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और बिलखुसूस अपने वालिद मोहतरम जनाब असगर किंतूरी साहब की तरफ से, जनाब आरिफ रिजवी साहब की तरफ से, जनाब राहुल सिंह चौहान की तरफ से, जनाब कायम साहब की तरफ से, जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब की तरफ से, जनाब आकिब रज़ा साहब की तरफ से, जनाब अली साहब की तरफ से, जनाब कुमैल साहब की तरफ से, जनाब मेहदी हैदर साहब की तरफ से, जनाब सोनू साहब की तरफ से, जनाब अदनान साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त में फराहम किया। अभी इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।